नाज़रीन, क्रिकेटर नसीम शाह के हक में एक बड़ी अहम गवाही आई है। अब ये गवाही किसकी है और गवाही क्या है, मुख्तसर से ये डिटेल हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे। जो सुहेल अफरीदी के स्टेटमेंट ने आज आग लगाई है, और इस स्टेटमेंट का इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान के स्टेटमेंट के साथ क्या लिंक है, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि असल खेल कौन खेल रहा है। जो चाल चल रहा है ना, उससे घेरा किसका तंग हो रहा है। बात तो इमरान खान साहब की फैमिली भी करती है। बयानात और दावे और पेश गोइयाँ तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से भी की जाती हैं, लेकिन असल खेल कौन खेल रहा है, पसे पर्दा वो ताकत कौन है, पसे पर्दा वो किरदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो खित्ते की खलीजी ममालिक में जो कशीदगी है, ईरान इसराइल जंग, अमेरिका जंग, इस कशीदगी के ख़ात्मे के लिए जो आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है, सफारती बैठक कह लें, उसमें क्या फ़ैसला हुआ है, और जो इस बैठक में फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए क्यों बड़ा झटका है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, इनकी डिटेल्स प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन बात का आगाज़ करेंगे नसीम शाह, जिन्होंने पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दिया, और फिर बाद में वो स्टेटमेंट एक्स से डिलीट किया गया, और फिर एक्स पे एक नई वजाहत जारी की गई जिसमें नसीम शाह ने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, जिसे रिकवर कर लिया गया है। लेकिन पीसीबी ने इस वजाहत को एक्सेप्ट नहीं किया और नसीम शाह को शोकास नोटिस जारी करके उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। अब नसीम शाह ने जवाब अभी अपना देना है। नसीम शाह अपने जवाब में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कि नसीम शाह का सवाबदीद है, उनकी लीगल टीम की जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक ये जवाब जो है वो तैयार किया जाएगा, या जवाब बनवाया जाएगा लीगल टीम से। लेकिन अली तरीन, जो आप जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान के साबिक ऑनर हैं, उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें अली तरीन की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो जो नसीम शाह का स्टेटमेंट था ये एक ब्लंडर था, ये एक ब्लंडर था। लेकिन उन्होंने गवाही नसीम शाह के हक में ये दी है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं होता, क्रिकेट खेलने से, प्रैक्टिस करने से, अपनी फिटनेस का ख्याल रखने से उनके पास वक्त नहीं होता। तो ये जो अकाउंट्स हैं क्रिकेटर्स के, वो उनके हैंडलर चलाते हैं, यानी उनके मैनेजर चलाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो गवाही अली तरीन साहब दे रहे हैं, एग्जैक्टली कल गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में हमने भी यही बात की थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके मैनेजर की तरफ से ये सारी कारस्तानी की गई है, लेकिन यहाँ पे ब्लंडर हुआ है। एक ब्लंडर नहीं हुआ, डबल ब्लंडर हुआ है। अगर मैनेजर ने, हैंडलर ने वो ट्वीट मरीम नवाज़ के खिलाफ कर दिया था, तो फिर नसीम शाह को चाहिए था कि खुद आगे आते, खुद आगे आके उस स्टेटमेंट के ऊपर माजरत करते कि ये मेरी सोशल मीडिया टीम की तरफ से हुआ है, मैंने उनको फारिग किया है, उनसे मैंने जवाब मांगा है, और मरीम नवाज़ का बड़ा एहतराम है, मैं इस पोस्ट के ऊपर जो कि डिलीट किया जा चुका है उस पर मैं माजरत करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया गया। यहाँ पे कहा गया जी अकाउंट ही हैक हो गया। यानी एक ब्लंडर हुआ मरीम नवाज़ के खिलाफ बात करके, दूसरा ब्लंडर हुआ जो उस पर मट्टी डालने की कोशिश की गई, ये डबल ब्लंडर हुआ। तो ये जो गवाही अली तरीन साहब की आई है, इसकी सेहत जो है वो ऐसे नहीं है कि आप इसे आंखें बंद करके जो है वो एक्सेप्ट कर लें। अब आ जाते हैं जो हमारी दूसरी खबर है कि असल खेल कौन खेल रहा है, असल गेम जो है वो कौन चला रहा है, और फिर इस गेम में घेरा किसका तंग हो रहा है। कोई तजस्सुस नहीं रखूंगा, घेरा इमरान खान साहब का तंग हो रहा है। जो तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ हैं ना, जो इमरान खान साहब की फैमिली की लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों ने, इसको अगर आप वन लाइनर में लिखें तो इमरान खान साहब की पीठ में अपनों ने छुरा घोंपा है। या चलें, अगर ये सख्त लफ्ज़ है, ये हार्ड लाइन है, हार्ड जुमला है, इमरान खान साहब का अपनों ने घेरा तंग कर रखा है। अब कैसे?
اب آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب تحریک انصاف میں تھے، وہ خود آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ان کو ایک طریقے سے الگ کر رکھا ہے پارٹی کے. وہ پارلیمانی اجلاس میں آتے ہیں، لیکن انہیں شوکاس نوٹس کر کے اور کچھ چیزیں کر کے یہ کہہ دیا گیا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. لیکن مروت صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. مروت صاحب کے اس بیان کا تعلق عمران خان کی رہائی سے بھی ہے، شیر افضل مروت کے اس بیان کا تعلق عمران خان تک رسائی سے بھی ہے، یعنی ایکسیس سے بھی ہے اور رہائی سے بھی ہے. اب مروت صاحب نے کیا کہا؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تک جو رسائی رہی وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہی، کوئی اور شخص تو اندر ملاقات کے لیے جا نہیں سکتا تھا. تو آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو اس کی وجہ عمران خان صاحب کی اپنی بہنیں ہیں. مروت صاحب نے خان صاحب کی رہائی نہ ہونے کا، خان صاحب تک رسائی نہ ہونے کا جو ملبہ ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ یا خان صاحب کی بہنیں جب ان کے ساتھ ملاقات کر کے آتی تھیں اور باہر جو بیانات دیے جاتے تھے اس کا آج کانسیکوینس ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پاتی. اور ساتھ میں شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قیادت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو موجودہ قیادت میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، اس کو پارٹی کے لوگ نہیں کرنے دیتے. موجودہ قیادت میں کچھ ایسے کردار ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. یہاں پر بیرسٹر گور صاحب کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی ہے. اب پارٹی میں علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر گور صاحب کو تو ایک طریقے سے کھڈے لائن لگایا جا چکا ہے. پارٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ سلمان اکمل صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کو جنید اکبر اور سہیل افریدی صاحب متحرک نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بیرسٹر گوہر جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، سینئر رہنما ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ آپ کو فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آج آپ دیکھیں نا کہ سہیل افریدی جی نے عمران خان صاحب نے نامزد کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے، مروت نے اس کو بھی ہٹ کیا ہے. اور جو شیر افضل مروت نے ہٹ کیا ہے سہیل افریدی کو، دراصل انہوں نے عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سہیل افریدی جنہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بنایا گیا وہ پرائمری اسکول نہیں چلا سکتا. یعنی مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایک پرائمری یعنی 5 تک کلاسز، 5ویں کلاس تک کا سکول نہیں چلا سکتا، اس کو ایک پورا صوبہ چلانے کے لیے دے دیا گیا، اسے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. لیکن ہٹ کون ہوا؟ ہٹ عمران خان صاحب ہوا، کیونکہ نامینیشن سہیل افریدی کی عمران خان صاحب نے کی تھی کہ گنڈا پور سے استعفیٰ لیا جائے اور سہیل افریدی کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اب کیوں بنایا گیا تھا؟ خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ احتجاج کا چیمپئن ہے، بڑا اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، احتجاجی سیاست میں شریک رہا ہے. لیکن 1 سال تو آلموسٹ ہو چکا ہے، کیا ہوا؟ تو یہ بات جو آج کر رہے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، وہ سہیل افریدی صاحب کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، خان صاحب کی بہنوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر خان صاحب جیل سے رہا نہیں ہو سکے اور خان صاحب تک رسائی، ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، تو ذمہ دار یہ لوگ ہیں، خان صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں کان بھرے ہیں. اور پھر آج افریدی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس طاق دی ہے، اور پریس کانفرنس کہاں پہ ہوتی ہے؟ سہیل افریدی صاحب کی اسلام آباد میں آ کے. پشاور میں تو ان کی پریس کانفرنس ہوتی نہیں. اور اس پریس کانفرنس میں سہیل افریدی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو قاسم خان صاحب کی گفتگو تھی وہ ایک کونسل کے اجلاس میں یا کسی اور کانفرنس میں، وہ دراصل قاسم خان کے اپنے والد عمران خان سے متعلق احساسات تھے. چلیں ایک لمحے کے لیے سہیل افریدی صاحب کی اس بات کو مان بھی لیں، نہ جانے آپس میں کیا افریدی صاحب کا اور قاسم صاحب کا کوئی رابطہ ہے، قاسم خان کا نہیں ہے، یا زلفی بخاری کے تھرو ان کا آپس میں رابطہ ہے، کچھ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں، قاسم خان کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کلیئر کریں، یا ایسا رابطہ نہیں ہے. رابطہ ہے یا رابطہ نہیں ہے، لیکن جو چیز حقیقت ہے نا، جو حقائق ہیں، وہ تو نہیں جھٹلائے جا سکتے. کیا عمران خان صاحب نے بل نہیں جلائے اور عوام سے نہیں کہا کہ آپ نے بجلی کے بل، گیس کے بل ادا نہیں کرنے؟ کیا عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو زر مبادلہ بھیجنے سے نہیں روکا؟ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام، جو بات چیت، جو نیگوسیشن حکومت کی آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی تھی، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے آڈیو لیک سامنے نہیں آئے؟ کیا آئی ایم ایف کو باضابطہ طور پہ تحریری خط نہیں لکھا گیا کہ پاکستان کو مالیاتی فائنینشیل پیکج نہ دیا جائے، پہلے الیکشن کا آڈر کروایا جائے؟ یہ سب کچھ ہوا نا. آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے، ہیڈ کوارٹر کے سامنے کیا پروٹیسٹ نہیں کیا گیا؟
کیا پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کے خلاف امریکہ میں، برطانیہ میں بےہودہ نوعیت کے پروٹیسٹ نہیں کیے گئے؟ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی کی، پاکستان کے ساتھ لائلٹی کی۔ یہ جو اقدامات اٹھائے گئے جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، کیا یہ معیشت کو ہٹ کر کے کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے؟ ریاست کو پہنچانا چاہتے تھے یا ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ یہ تو فیکٹس ہیں نا جو جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ جو ہر وقت جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو تحریک انصاف والے جو پتلی گلی سے نکل کے موجودہ حکومت کے اوپر کرٹیسائز کرنے پہ تل جاتے ہیں، ان کی اپنی کہی گئی باتیں، ان کے اپنے اٹھائے گئے اقدامات ان کے لیے پھر مشکل بن جاتے ہیں ان کا دفاع کرنا، دفاع نہیں کر پاتے۔ تحریک انصاف کو جو چاہیے اپنی سیاست کو سٹریم لائن کریں۔ جو تشدد کی سیاست کا سٹگما پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے ساتھ جڑ چکا ہے نا، اس سٹگمے کو تحریک انصاف نے ختم کرنا ہے۔ جو اعتماد تحریک انصاف سے متعلق ہونا چاہیے ریاست کو، وہ اعتماد نہیں رہا۔ اس اعتماد میں ایک ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے کہ یہ تشدد اور انتشار کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں، اور اس کو درست کس نے کرنا؟ تحریک انصاف نے کرنا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو کیپٹل سٹی میں 4 ملکی جو اجلاس ہوا ہے، جس میں صدارت کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں۔ سب سے پہلے تو پہنچے مصر کے وزیر خارجہ اس 4 ملکی کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ترکی کے وزیر خارجہ پہنچ گئے، اور تیسرے نمبر پہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ پہنچ گئے۔ پہلے تو اسحاق ڈار صاحب نے ان کے ساتھ باہمی جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان تینوں ممالک کے ساتھ، ان تعلقات کو فروغ دینے، مضبوط دینے، باہمی تجارت کو، باہمی جو ایک اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے فروغ سے متعلق ملاقاتیں کی گئیں۔ پھر اس کے بعد 4 ملکی کانفرنس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا، جس میں جو ایران اسرائیل جنگ کو لے کے جو خطے میں کشیدگی ہے، اس کشیدگی کے جو منفی اثرات ہیں، اور پھر اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے کہ آپ نے امن استحکام کو کیسے واپس لے کے آنا ہے۔ اب تک مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے جو اقدامات، جو کوششیں کی گئیں، ان کے اوپر غور و خوض کیا گیا۔ اور پھر اس اجلاس میں حتمی طور پہ جو فیصلہ ہوا کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے جو 4 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے، امن استحکام کے لیے، دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری واحد راستہ ہے۔ اب یہ جو مذاکرات اور سفارت کاری کے واحد راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اب اس میں اسرائیل کی ڈیزائر کیا رہی اس پورے کنٹروورسی میں، پورے تنازع میں، کہ یہ جنگ جو ہے وہ محدود فرنٹس پہ لڑی جانے کے بجائے، یعنی اسرائیل اور ایران کے مابین محدود رہنے کے بجائے، یہ جنگ جو ہے وہ کئی فرنٹس تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، یہ کئی فرنٹ تک جو ہے وہ پھیل جائے۔ یعنی اس میں ایران بھی شامل ہو، ایران تو شامل ہے، اس میں سعودی عربیہ شامل ہو جائے، متحدہ عرب امارات بھی آ جائے، عمان بھی آ جائے، قطر بھی آ جائے، بحرین بھی آ جائے، پاکستان بھی شامل ہو جائے۔ ایک وسیع جنگ، جس کو آپ عالمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک وسیع جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن ان 4 ممالک نے جو آج شہر اقتدار میں اہم بیٹھک کرتے ہوئے، سفارتی ڈائلاگ کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اس تنازع، اس کنٹروورسی، اس کشیدگی کا خاتمہ جو ہے وہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ہونا چاہیے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جو جنگ ہے اسے ملٹیپل فرنٹس پر ایکسٹینڈ ہونے کے بجائے اس کو محدود کیا جائے۔ اسلامی ممالک بامقابلہ اسلامی ممالک نہ ہو، احتیاط، تدبر اور دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ اس 4 ملکی کانفرنس میں ہوا ہے، یہ ڈیفینیٹلی جو ارمان اسرائیل یا نیتن یاہو کے تھے، ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا گیا ہے، ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایران کو خدشہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں مذاکرات میں انگیج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ زمینی فوج بھجوائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بظاہر ایسا لگتا ہے ایران کی طرف سے، ان کے اسپیکر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران پہ جو جزیرہ ہے خارج، اس پہ زمینی حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی۔ تو ایران دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر سی بی ایمز بھی کرنے ہوں گے۔ اب وہ سی بی ایمز کیا ہیں؟ سی بی ایمز یہ ہیں کہ
کانفیڈنس بلڈنگ میئر، اعتماد سازی کے اقدامات پہلے اٹھائے جائیں تاکہ اعتماد بحال ہو۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو 10,000 کی فوج مشرق وسطیٰ میں بھجوائی جا رہی ہے، اس پر برطانیہ کی رپورٹ ہے کہ 10,000 امریکی فوج کے ساتھ تو آپ ایران میں زمینی جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 10 لاکھ فوج درکار ہوگی۔ اور پھر میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو تیسرا بحری بیڑا ہے امریکہ کا، جس پر 3500 امریکی فوجی میرین موجود ہیں، وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کیپٹل سٹی میں اہم بیٹھک ہوئی ہے، اس سے ایک پازیٹیو، ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اس کنٹروورسی کا جو حل ہے وہ حل تلاش کیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، پاکستان زندہ باد۔